ही है आरज़ू तालीम क़ुरआन आम हो जाए, हर के परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की सूरतों के तारुफ के हवाले से हमारा ये सिलसिला है। सूरह मुम्तहिना, मुम्तहिना का मतलब है इम्तिहान लेने वाली। ये सूरत जो है ये औरतों का इम्तिहान लेने वाली है, जिनका आगे सूरत के अंदर बयान है। उसकी मुनासबत से इसका नाम सूरह मुम्तहिना। मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई, 13 आयतें हैं, इसमें 2 रुकू हैं। शुरू के अंदर फरमा दिया जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें अपना दोस्त ना बनाओ, और अब जो खुदा के दुश्मन है वो क्या काफिर, तो काफिरों को दोस्त बनाना मना। अब अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल और इसके नमूने के तौर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा का तज़किरा किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जो उनके गुलाम उनके साथी थे उन पर ईमान लाने वाले, उन्होंने अपनी कौम से कह दिया था कि बेशक हम तुमसे बेजार हैं और उन बुतों से बेजार हैं जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। तो फरमाया कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने अपनी कौम से बेजारी का इजहार कर दिया इसलिए कि वो खुदा के दुश्मन थे, तो तुम भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाओ। इसके बाद फिर उसी इम्तिहान का तज़किरा है जिसकी हमने बात की है। फिर कुफार की इससे पहले कुफार की 2 किस्में बयान की हैं। एक वो किस्म के जिनके साथ जो है वो भलाई करने की इजाज़त है, और दूसरे वो हैं कि जो दुश्मन और जो सख्त ईज़ा देने वाले और जिनका इस तरह का सलूक रहा, उनके साथ जो है वो बिर से जो है वो मना किया गया। फिर सहाबा के नाम से फरमाया गया कि जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें हिजरत करके आएं दारुल हर्ब से, तो उनका इम्तिहान लो, यानी ये देख लो कि उनका जो हिजरत करके आना है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान के तौर पे है या किसी और मकसद के लिए, किसी दुनियावी मकसद के लिए तो नहीं आई, अल्लाह की राह के अंदर हिजरत करके आई हैं, पहले इसका इम्तिहान ले लो। अगर इसके अंदर वो साबित कदम जो वो नज़र आए और उनकी नीयत और उनके तरीके से पता चल जाए कि इनकी हिजरत सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो अब फिर उनको वापस लौटाने की इजाज़त नहीं, और अब वो काफिरों के लिए हलाल नहीं है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुसलमान औरतें हाजिर होती तो उनसे बैअत लेने, यानी उनसे बैअत लेने का फरमाया गया। बैअत किस चीज़ पे लेनी है? फरमाया कि ए नबी, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें हाजिर हों, इस पर बैअत करने को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराएंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, कोई बहतान नहीं लगाएंगी, और किसी अच्छी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। जब औरतें इस काम के लिए आएँ तो आप इनकी बैअत कर लें। तो यहाँ पर बैअत का सबूत भी है और बैअत का अंदाज भी बयान कर दिया कि अकीदे की भी और आमाले सालिहा की भी और गुनाहों से बचने की भी बैअत लेनी चाहिए। इसके बाद एक आयत मुबारका, फिर इस सूरत का इख्तिताम। इसके बाद सूरत सफ़ है। इस सूरत के अंदर जो है मुसलमानों को राह खुदा में जिहाद के वक्त जो है वो मजबूत सफ़ की सूरत में खड़े होने का बयान फरमाया गया। उसकी मुनासबत से इसका नाम सूरह सफ़ है। अल्लाह ताला की तस्बीह का बयान है। फिर फरमाया कि वो क्यों कहते हो जो करते नहीं, यानी कौलो फेल के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा। ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी थी कि मेरे बाद एक रसूल आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, तो अल्लाह ताला ने उसका बयान किया। फिर इसके बाद फरमाया कि ए ईमान वालो, मैं तुम्हें ऐसी तिजारत का बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से नजात दे। वो तिजारत क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना और अल्लाह की राह में जिहाद करना। फरमाया कि ये तिजारत करो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, जन्नत में दाखिल करेगा। फिर फरमाया कि अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, जैसे हजरत ईसा ने अपने सहाबा से कहा था कि कौन है जो अल्लाह की तरफ होकर मेरी मदद करे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। तो जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने दीन खुदा के मददगार बनने का कहा था, इसी तरह तुम भी दीन खुदा के मददगार बन जाओ। इसके बाद सूरह जुमा है। सूरह जुमा मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई, 11 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। इसमें जुमे का तज़किरा है, नमाज जुमा का, और जुमे के दिन का तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरतुल जुमा है। अल्लाह ताला की तस्बीह से इब्तदा है। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान कि आप कुरान की तिलावत करने वाले, लोगों को पाक करने वाले और किताब व हिकमत सिखाने वाले हैं।
اس کے بعد پھر جو بے عمل ہیں یہودی، ان کا تذکرہ کیا کہ جنہیں تورات دی گئی اور انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے جو اپنی پیٹھ کے اوپر کتابیں اٹھائے پھرتا ہے. تو گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دے تو اس کو کیا پتا کہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے. گدھا جو ہے وہ کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اسی طرح جس آدمی کے پاس علم ہو لیکن اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے بھی یہی مثال ہے. پھر اس کے بعد موت کا بیان کیا گیا. فرمایا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تمہیں ضرور ملے گی اور پھر تمہیں عالم الغیب والشہادہ کی طرف جو ہے وہ لوٹایا جائے گا. پھر اس کے بعد جمعے کا تذکرہ ہے. جب نماز کے لیے اذان دی جائے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو. جب اذان ہو جائے تو حکم ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ دوڑو. تو لہذا اذان جمعہ کے ساتھ ہی کاروبار کرنا اور دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہونا یہ سب منع ہو جاتا ہے. اور جب جمعہ پڑھ لیا اب اجازت ہے، اب جیسے چاہیں کرے، اب کاروبار کرے، تجارت کرے، اب ہر کام کی اجازت ہے. اس کے بعد سورہ منافقون ہے. اس صورت میں منافقوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ منافقون. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. منافق بارگاہ رسالت میں آ کر کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ محبوب تم اس کے رسول ہو، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ یہ دل سے جو ہے آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے. اس کے بعد پھر منافق جو نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مخالفت کا ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام پر خرچ کرنے سے ان کی طبیعتیں جو ہے پریشان ہوتی تھی اور یہ کہتے تھے کہ ان پر خرچ نہ کرو، یعنی رسول اللہ پر مال خرچ نہ کرو. پھر لیکن ظاہری اعتبار سے باتیں بڑی اچھی کرتے تھے. جب باتیں کرنی تو لوگ بڑی باتیں پسند کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ کسی کی ظاہری باتیں اچھی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بھی اچھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم اس پر بدگمانی نہیں کریں گے، لیکن یہ کوئی اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ اچھی باتیں کرنے والا دل سے بھی اچھا ہو. بعض اوقات باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن دل کے اندر وہ آدمی جو ہے وہ انتہا درجے کا برا ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے، یعنی اللہ کا رسول عزت والا ہے اور مومن جو ہیں یہ عزت والے ہیں، اس کی منافقوں کو خبر نہیں. پھر مال کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، کیونکہ آدمی اکثر یا تو اپنے مال کی وجہ سے خدا سے غافل ہوتا ہے یا اولاد کی وجہ سے. تو فرمایا کہ تمہارا مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی. اس کے بعد سورہ تغابن ہے. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں. تغابن کا مطلب ہے شکست کا ظاہر ہونا. یہ قیامت کا ایک نام ہے. قیامت کے دن جو لوگ اپنے اعمال میں ہارے ہوئے ہوں گے ان کی اس ہار اور شکست کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا. تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ تغابن ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے اس کی ابتدا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا بیان، اللہ تعالیٰ کی شان علم کا بیان، پھر اس کے بعد قیامت کا بیان، اور پھر قیامت کا وہی نام کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا وہ دن ہار والوں کی ہار کھلنے کا دن ہوگا. اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اولاد اور بیوی بچوں کے حوالے سے سمجھایا کہ اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو. مراد یہ کہ یہ بیوی بچے جو ہیں آدمی کو اکثر حرام کی طرف لے جانے والے، گناہوں کی طرف لے جانے والے یہ ہوتے ہیں. آدمی ان کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں انہیں زیادہ سے زیادہ راحتیں، سکون اور آرام دینے کے لیے اور ان کی خواہشات اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم کرتا ہے. تو فرمایا کہ ان سے احتیاط کرو، تمہارا مال اور تمہارے بچے یہ آزمائش ہیں، تو اس آزمائش کے اندر تم نے کامیاب ہونا ہے. پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے اور اس کے بعد سورت کا اختتام. اس کے بعد سورہ طلاق ہے. اس سورت کے اندر طلاق کے مسائل کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورہ طلاق. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں. اس سورت میں طلاق کا بیان ہے، عدت کے مسائل ہیں اور وہ عورتیں کہ جنہیں واری کے جن کے ایام نہیں آتے ان کی عدت کیا ہے. اسی طرح جو حمل والی ہیں ان کی عدت کیا ہے. تو جن کو ایام نہیں آتے ان کی عدت 3 مہینے اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت جو ہے یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. پھر عورتوں کو رہائش دینے کے حوالے سے فرمایا کہ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو،
یہ عورتوں کے جو اخراجات شریعت نے مرد کے اوپر مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیات کے اندر اس کا بیان کیا۔ پھر اس کے بعد گزشتہ بستیاں کہ جو ہلاک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا تاکہ جو موجودہ زمانے کے کافر ہیں ان کو نصیحت ہو۔ پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا بیان کیا اور اپنی قدرت اور اپنے علم کا بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ تحریم میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع۔ تحریم کا مطلب ہے حرام کرنا، جیسے کوئی آدمی اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لے کہ میرے اوپر حرام ہے کہ آئندہ میں شہد استعمال کروں، میرے اوپر حرام ہے کہ فلاں کہ میں گھر میں جاؤں، تو یہ جو حرام کرنا ہے یہاں آیت کے اندر بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے، اس کی مناسبت سے یہاں پر اس کا نام سورہ تحریم ہے۔ پہلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر کسی شے کو حرام کر لیا تھا، تو یہاں پر اس کا بیان ہے۔ شہد کا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں آئندہ سے شہد استعمال نہیں کروں گا، اس کی تحریم فرمائی تھی، تو یہاں پر سورت کے اندر اس کا بیان۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید تنبیہ اس سورت کے اندر فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی محبوب اور انتہائی عظمت والی ہے، لہذا آپ کے معاملات میں کوئی ایسی شے نہ ہو جو آپ کی شایان شان نہ ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ اس میں کئی مرتبہ بیوی جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ حقوق پورے نہیں کر پاتی جو اس آدمی کے مجموعی طور پہ ویسے اس کی عظمت کے پیش نظر ہوتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جدا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں اور کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ محبوب تمہیں طلاق دے دیں، ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا، اور وہ جو دوسری بیویاں ہوں گی وہ اطاعت والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، ادب والی ہوں گی، توبہ والی ہوں گی، بندگی کرنے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیویاں عطا کرے گا۔ مراد یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ اس میں اگر کوئی معمولی سی کمی بھی کسی طور پہ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت و صراحت کے ساتھ اس کے بارے میں سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ مراد یہ کہ آدمی اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم الصلاۃ والسلام کی بیویوں کا بیان کیا۔ حضرت نوح کی بیوی بھی کافرہ تھی اور حضرت لوط کی بیوی بھی کافرہ تھی، جو ان کا انجام ہوا وہ بیان کیا، اور پھر 2 اچھی عورتوں کا بیان کیا۔ 2 اچھی عورتیں کون؟ ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو فرعون کی بیوی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون نے ان کو ایذا دی اور ان کو شہید کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کے اندر گھر تیار فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 بری عورتوں کا ذکر کیا، 2 اچھی عورتوں کا ذکر کیا، اور اسی کے ذریعے اشارتاً ازواج مطہرات کو بھی سمجھا دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ ملک ہے، قرآن پاک کی مشہور سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 30 اس میں آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کا مقصد بیان کیا کہ اس نے زندگی موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تمہیں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا بیان کیا، اس نے 7 آسمان بنائے اور آسمانوں میں کوئی رخنا نظر نہیں آتا، کوئی عیب نظر نہیں آتا، یہ نہیں ہے کوئی آسمان پھٹا ہوا درمیان سے، ایسا نہیں۔ اتنا عظیم آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، 7 آسمان بنا دیے، لیکن کسی کے اندر کوئی رخنا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے بندے ہیں پھر ان کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا کہ اس نے زمین تمہارے لیے نرم کر دی، تم اس کے راستوں میں چلتے ہو، زمین سے اپنا رزق کھاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کر دیا کہ اے لوگوں کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت کے پیش نظر اس سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو تمہیں کون رزق دے سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی نے
تمہیں پیدا کیا، آنکھیں دی، کان دی، دل دیے، تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں خدا کی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز کے اندر لوگوں کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے۔ قلم جو ہے وہ مشہور چیز جسے قلم کہا جاتا ہے، یہاں پر قلم کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ قلم ہے کہ جس کے ساتھ لوح محفوظ کے اوپر لکھا گیا، یہ ایک بہت عظیم مخلوق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لکھا، تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا بیان کہ آپ اللہ کے فضل سے مجرون نہیں اور آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے اور آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ قسم کے ہیں۔ پھر ایک گستاخ رسول تھا، نبی پاک علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کے اندر متعدد آیتیں نازل فرمائیں اور اس کی بد خصلتوں کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے کنجوسی کی تھی کہ ان کا باپ جو ہے وہ اپنے باغ سے راہ خدا میں خرچ کرتا تھا، باپ فوت ہو گیا تو اولاد نے باغ سے غریبوں کو دینے میں کنجوسی کی تو وہ باغ ان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ویسا اور اس سے بہتر باغ عطا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ یہ کنجوسی کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا بیان ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے، کافروں کے چہروں پر ذلت پھیلی ہوئی ہوگی، اور پھر جو قیامت کا منظر ہے اسے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد قرآن پاک کے ذکر کے اوپر اس سورت کا اختتام۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ۔ الحاقہ اس کا مطلب ہے حق ہونے والی، یہ قیامت کا نام ہے۔ تو قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کی تیاری کے لیے پچھلی قوموں کے عذاب کا بیان کیا تاکہ لوگ اس کے ڈر سے قیامت کے عذاب سے ڈریں۔ قوم سمود کا ذکر کیا، عاد کا ذکر کیا، عاد کیسے ہلاک ہوئے، سمود کیسے ہلاک ہوئے، فرعون اور اس کی قوم کیسے ہلاک ہوئی، یہ ساری چیزیں بیان کی۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، دوسرے وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دونوں کا فرق کیا ہوگا؟ فرمایا جیسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا بڑا خوش ہوگا، من مانتی چین میں ہوگا، جنت کے بلند و بالا باغوں میں ہوگا اور نعمتیں کھائے گا، موج کرے گا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں۔ نہ مال کام دے گا، نہ زور کام دے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور اس کے اعمال کیا تھے دنیا کے اندر؟ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، غریبوں کو ان کا حق نہیں دیتا تھا۔ تو اب جہنم کی جو دوزخیوں کا پیپ ہے یہ اس کو کھانے کو ملے گا۔ پھر کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ایک کریم، ایک عزت والے رسول سے خدا کی باتیں ہیں، لہذا آپ نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک ہی کا مسلسل تذکرہ ہے اور اس کے اوپر سورت کا اختتام۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے۔ معارج کا مطلب ہے بلندیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی شان بیان کیا، ذی المعارج، بلندیوں والا، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المعارج۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 44 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر قیامت کے دن فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آدمی کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کا بھائی، اس کا کنبہ، یہ سب اس سے بھاگیں گے، کوئی بھی قریب آنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کی جگہ میں جہنم میں چلا جاتا ہوں یا آپ کی جگہ میں عذاب برداشت کر لیتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی۔ پھر انسان کی کچھ جب وہ خصلتوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اچھے لوگوں کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، اپنے مال سے غریبوں کو دیتے ہیں، فقیروں کو دیتے ہیں، قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، گواہی پر قائم رہتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ ہیں۔ نتیجہ کیا ہے ان کا؟ انجام کیا ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور وہاں پر ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ یہ اچھے لوگوں کا انجام۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ جس دن قبروں سے لوگ نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، آنکھیں نیچی ہوں گی، چہروں پر ذلت ہوگی۔ فرمایا یہ وہ دن ہے جس کا لوگوں سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
اس کے بعد سورہ نوح ہے. سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 28 آیتیں ہیں, 2 رکوع ہیں. پوری صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اس لیے اس کا نام سورہ نوح ہے. فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا, بت پرستی سے منع کیا. لیکن جب قوم بار بار باز نہ آئی اپنی کفر و شرک سے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو سمجھایا, رات کو سمجھایا, اعلانیہ سمجھایا, پوشیدہ سمجھایا. میں نے ان کو تیری مغفرت کے وعدے دیے, میں نے ان کو جو ہے وہ تیری نعمتوں کا بیان کیا. ان سے کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تمہیں بارش دے گا, بیٹے دے گا, مال دے گا, باغات دے گا, نہریں دے گا. تو یہ میں نے ساری چیزیں ان کو سمجھائیں, لیکن یہ قوم جو ہے یہ باز آنے والی نہیں. اس قوم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے کفر و شرک کے اوپر ڈٹے رہے. تو اے اللہ اب ان کو تباہ و برباد کر دے. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, روئے زمین کے اوپر اب کسی کافر کو بسنے والا نہ چھوڑ, یعنی سارے کافروں کو تباہ و برباد کر دے. چنانچہ پھر یہی انجام ہوا کہ سارے کے سارے کفار دنیا سے نیست و نابود کر دیے گئے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی کہ میری مغفرت کر, میرے ماں باپ کی مغفرت کر, اور جو میرے گھر میں مرد و عورت مسلمان آئے اس کی مغفرت کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا, اس کے اوپر سورت کا اختتام. اس کے بعد سورہ جن ہے. اس سورت کے اندر جنات کا تذکرہ ہے. اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ جن. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. جنات کا تذکرہ, جنات نے قرآن سنا اور پھر اپنی قوم کو جا کے جو باتیں کی اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا. جنات جو ہے جو حرکتیں کرتے تھے ان حرکتوں کا تذکرہ. جنات میں اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, متکبر بھی ہیں, عاجزی والے بھی ہیں. یہ ساری باتیں یہاں پر بیان کی گئیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کا جو ہے وہ رد فرمایا, کیونکہ جنات کا شرک کے ساتھ بہت تعلق تھا. ایک خود بھی شرک کرتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان کو خدا مان کر شرک کرتے تھے. یعنی انسان جو ہے وہ جنات کو خدا مان کر شرک کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید یہاں پر بہت زیادہ بیان فرمائی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا علم اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ سورہ جن کا اختتام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام